बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिद्धार्थ फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। खबरें डिजिटल के साथ बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत में क्या होने लगा है। KPK में कहा यह जा रहा है कि किसी की गवर्नमेंट बनेगी, किसी की गिरेगी, कौन बनाएगा कौन गिराएगा। पाकिस्तान की जो वफाकी सियासत है या सूबों की सियासत है, उसमें क्या बड़ी हैपनिंग्स हो सकती हैं। इस हवाले से जानने के लिए मेरे साथ जो मेरे मेहमान मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं, साबिक सेनेटर हैं, JUI से तल्लक है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज़ साहब सबसे पहले कहा यह जा रहा है कि अली अमीन के, सीधा सवाल करूंगा, अली अमीन की गवर्नमेंट गिरने जा रही है और JUI आपकी पार्टी वहाँ अपना वज़ीर आला लेके आ रही है, इसमें कितनी सदाकत? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, आपके ख्याल में वो इलेक्शन था या ऑक्शन था? वो तो ऑक्शन था, एक नीलामगर था। पूरा मुल्क नीलाम लगी हुई थी, बोली लगी थी। जो ज़्यादा पैसा दे सकता था वो अंदर जा सकता था और उसको 47 का लेबल लगाया जाता था। जिसने वोट लिया उस पर 45 का लेबल, वो बाहर। इलेक्शन से पहले हमें पता था, मैंने बहुत ज़िम्मेदार फोरम पर, पार्टी की बहुत ज़िम्मेदार फोरम पर कहा कि फैसला तो हो चुका है। सिंध हुकूमत किस पार्टी की है, बलूचिस्तान किस पार्टी की है, उसके शरीक कार कौन होगा, मखलूत हुकूमत पंजाब किस पार्टी की होगी और खैबर किसकी होगी, वफाक में हुकूमत किसकी होगी, कौन उसके पार्टनर होंगे हुकूमत में। तो जब मुझ जैसे नाचीज़ को, मुझ जैसे कमज़ोर सियासतदान को, कमज़ोर वर्कर को ये मालूम था, और जब मैंने ये बातें की लोग हंस रहे थे कि अब ऐसा पता नहीं कहाँ से बोल रहा है, लेकिन बात वही निकली जो मैं कह रहा था। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ, हल्फन कहता हूँ, ये मैं अपने तज्ज़िये और अपने दानिश के नतीजे में कहते रहा था। मुझे कहीं से भी फीडबैक नहीं था, लेकिन जिसको कहीं से फीडबैक था या नहीं था, अल्लाह को पता है उसकी क्या राय थी, वो जाने और उनकी राय जाने। लेकिन मैं ये कहा करता था, इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ कहा करता था, वो भी उसी तरह हुआ जो मैं कहा करता। तो जब एक बार इलेक्शन से पहले फैसला हुआ है, 8 फरवरी से पहले फैसले हुए, इसी तरह कैंडिडेट्स के बारे में भी फैसले हुए कि किसने ऐवान में जाना है, किस में नहीं जाना है। फिर आप बताइए, खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्टर बनना, ये उन ताकतों की जो 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले वो फैसला कर चुके थे कि किस सूबे में किसकी हुकूमत होगी, उसकी NOC के बग़ैर क्या मौजूदा वज़ीर आला बन सकता था? नहीं। तो जब नहीं, अब अगर KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में चेंज आएगी, तब्दीली आएगी, जैसे कि आपने सवाल किया, तो वो भी 8 फरवरी के इलेक्शन को मैनेज करने वाले या उससे पहले फैसले करने वाले या जिस NOC की बुनियाद पर हुकूमत बनी है खैबर पख्तूनख्वा की, अगर वो उस NOC से विड्रॉ होंगे, उसको रिवर्स करेंगे, फिर वज़ीर आला तब्दील हो सकता है। अब अगला वज़ीर आला कौन होगा? क्या अगला वज़ीर आला PTI से होगा या दीगर जमातों का? मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरा दानिश, कि अगला वज़ीर आला भी PTI से होगा। अच्छा, ये आप खबर दे रहे? हाँ, वो भी PTI से होगा। JUI के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं सर, इसमें आपका मौक़िफ़ क्या है कि आप लोग क्या करेंगे? आप लोग सपोर्ट करेंगे या ख़ुद वज़ीर आला के लिए कैंडिडेट खड़ा करेंगे? एक खबर तो आपने दे दी, लेकिन आपकी एज ए पार्टी क्या पोजीशन होगी? देखिए, पार्टी के बारे में हमारी क़यादत ने, मौलाना फजल रहमान साहब ने बात की है, जो मैंने सुना है मीडिया पर, वो ये कि मौलाना साहब से PTI की एक वफ़द ने मुलाकात की। मीडिया पर ये ख़बर चली कि उन्होंने गुजारिश की कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक अदम एतमाद में JUI का रोल क्या होगा। तो मौलाना साहब ने यही जवाब में कहा, जो मीडिया से मालूम हुआ, कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तब्दील करने में या तहरीक अदम एतमाद पेश करने में या उसका हिस्सा बनने में JUI की कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ये पार्टी का फैसला है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से ज़ाहिर है PTI की याद से जो वो जा चुकी हैं, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा इन नशिस्तों का? देखिए, ज़ाहिरी तौर पर तो आप देख रहे हैं, जिसको मिले उसी को फ़ायदा है ना? जिसको मखसूस नशिस्तें मिली उसका फ़ायदा है। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम को भी मिली। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम की एक खूबी यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम इस केस में फ़रीक नहीं थी। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें दे दे,
پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، پھر سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ تھا، ابھی ریسنٹلی دوسرا فیصلہ. کسی بھی فورم پر جمعیت علماء اسلام کورٹ میں فریق نہیں تھا. لیکن جب کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ پی ٹی آئی کی ہے یہ مخصوص نشستیں، ہم نے کہا کورٹ کا فیصلہ ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر کوئی اس فیصلے کے خلاف اپیل میں جاتا ہے، جمعیت علماء اسلام اس کا حصہ نہیں بنے گی، اس اپیل کی یعنی فریق نہیں بنے گی. ابھی جب پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا جوڈیشل کمیشن نے، پھر میں کیا کہوں؟ پھر اس کے اوپر کوئی اور کورٹ ہے نہیں ہے. تو بس جو فیصلہ کورٹ نے کیا ہے، پہلے بھی کورٹ کا فیصلہ تھا، ابھی بھی کورٹ کا فیصلہ ہے. 27ویں آئینی ترمیم 26ویں آپ نے دیکھی، 27ویں میں سر بڑی ڈیولپمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا کیا چیزیں لے کے کیونکہ آپ اس پہ بار بار بات جی میں جو سن رہا ہوں بہت خطرناک چیزیں سن رہا ہوں. جو ایک ڈکٹیٹر کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا جو میں سن رہا ہوں. ایک تو یہ میں سن رہا ہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے یہ ترمیم کی جا رہی ہے کہ جو ملازم ریٹائر ہو جائے، ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال کے بعد وہ کسی اسمبلی میں کسی سیاسی عہدے جیسے ایوان صدر میں صدر کی حیثیت سے یا کوئی اور، وہ وہاں جا سکتے ہیں. 2 سال کے اندر نہیں، 2 سال گزرنے کے بعد. یہ 2 سال کی پیریڈ کو ختم کرنا چاہتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد. اب کون ریٹائر ہو رہا ہے، کون ریٹائر نہیں ہو رہا ہے، کون چاہتا ہے؟ جب یہ ریٹائرمنٹ ختم ہو جائے تو وہ 1 ہفتے کے اندر وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے، قومی اسمبلی کا ممبر بھی بن سکتا ہے، صوبائی اسمبلی کا ممبر بھی بن سکتا ہے، وہ ایوان صدر میں بھی بیٹھ سکتا ہے. ایک یہ ترمیم لائی جا رہی ہے. اور اس میں ہوا یہ چلی ہے کہ ایوان صدر میں اشرف علی زرداری صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو سبکدوش کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. ابھی ہوا یا نہیں ہوا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم سن رہے ہیں. تو پھر کون آ رہا ہے؟ پھر اس ترمیم کے نتیجے میں جس نے آنا تھا وہ ایک معمولی شخص نہیں ہوگا بلکہ ایک غیر معمولی شخصیت ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری چیز 27ویں ترمیم میں جو میں سن رہا ہوں وہ یہ کہ آئینی بینچ کی بجائے آئینی عدالت، یعنی 26ویں آئینی ترمیم میں جو چیزیں رہ گئی تھی اس کی کمی پوری کرنی ہے، اس میں ایک آئینی عدالت. تیسری چیز میں سن رہا ہوں وہ یہ کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں معدنیات اور وسائل ہے، مائنز اور منرلز، وہ وفاق اپنے کنٹرول میں چاہتے ہیں. بلوچستان میں تو بلوچستان کی اسمبلی نے تو ایک کمال کیا جو مضحکہ خیز بھی ہے اور دردناک بھی ہے اور عوام کی وسائل پر ایک ڈاکہ اور ڈکیتی بھی ہے. انہوں نے تو کیا، کیسے کیا وہ ایک لمبی تفصیل ہے. اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے. خیبر پختونخوا میں یہی مائنز اور منرلز ایکٹ کے حوالے سے وہ ابھی بھی لٹکا ہوا ہے. اب چاہت یہ ہے، جو چاہتے ہیں کہ یہ منرلز اور مائنز، معدنیات اور وسائل یہ وفاق کی کنٹرول میں ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ اس کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم پاٹھا کی جو انضمام ہے، جو مرجر ہے، اس کو ہم ریورس کریں، یعنی پاٹھا کو پھر وفاق کے انڈر کنٹرول کیا جائے تو پھر وہ وسائل سارے ہمارے اختیار میں آئیں گے. اس کی فیصلے مستقبل کا فیصلہ پھر ہم کریں گے. چوتھی بات جو میں سن رہا ہوں جو سب سے زیادہ خطرناک، ہر بات خطرناک ہے، یہ بھی ابراہم اکارڈ کی بات ہو رہی ہے جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ چیزیں 27ویں ترمیم کی طرف کے ذریعے میں دیکھ رہا ہوں. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. اللہ سیاستدانوں کو توفیق دے کہ مزاحمت کرے اور اس کا راستہ روک دے. بالخصوص سب سے پہلے مسلم لیگ کو اللہ توفیق دے، پھر بڑی پارٹی پیپلز پارٹی ان کو اللہ توفیق دے کہ مزاحمت کی سیاست کرے اور ان ترامیم کا راستہ روکے. جمعیت علماء اسلام تو ویسے مزاحمت کی میدان میں کھڑی ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ بڑے بڑے سیاستدان سنا ہے کہ KPK کا رخ کر رہے ہیں جوڑ توڑ کے لیے، ظاہر نمبرز گیم ہے ساری. سر پہلی بات یہ بتائیے گا پیسہ لگے گا، کس حد تک لگے گا؟ سیکنڈ بات یہ ہے کہ سر کیا معاملہ ہونے لگا ہے، کیا ویسے KPK کس کروٹ میں؟ دیکھیے میری بات سنیے، آپ نے خیبر پختونخوا میں ابھی سینٹ کے الیکشن ہو رہا ہے 21 جولائی کو میرے خیال میں. اب آپ نے سوال کیا پیسہ لگے گا یا نہیں لگے گا. آپ مجھے بتائیے، جب میری پارٹی کا موقف یہ ہے جمعیت علماء اسلام کا کہ یہ الیکشن نہیں آکشن تھا. آکشن کا مطلب کیا؟ پیسہ پینک تماشا دیکھ. تو آج کیا ہوگا جب اس الیکشن میں
پیسہ لگا تو آپ کے خیال میں سینٹ کے الیکشن میں پیسہ نہیں لگے گا؟ یہی خوف ہے. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. ماضی کی تجربات اور مشاہدات کو دے کر اور 8 فروری کے الیکشن کو دے کر، بلوچستان کا تو میرے سامنے ہوا ہے، یہ دے کر تو پیسہ تو ضرور استعمال ہوگا. اور کون استعمال کریں گے؟ کون سی پارٹیاں یا کون سی پارٹیوں کی کینڈیڈیٹ اور امیدوار، کون سی پارٹیوں کی اراکین اسمبلی گوڑوں اور گدوں بیڑ بکریوں کی طرف فروخت ہوں گے، اور خریدنے والے کون سی پارٹیاں ہوں گی، کون سی کینڈیڈیٹ ہوں گے. یہ بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کی سیاست میں. اگر اس کو جمہوریت کہا جاتا ہے، اس کو انتخاب کہا جاتا ہے، تو میرے خیال میں یہ انتخاب کی بھی توہین ہے، جمہوریت کی بھی توہین ہے، سیاست کی بھی توہین ہے، اور ایوان بالا کی بھی توہین ہے. کے ساتھ بڑی دوستی قربت رہی ماضی قریب میں آپ کے، اس کے بعد جب ابھی موجودہ 26ویں یعنی ترمیم پہ وہ آپ کے ساتھ کندھا پہ نظر آئے. ابھی موجودہ حالات میں چیزیں دیکھی جائیں تو شیخ وقاص صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، بلکہ شاہد خٹک صاحب نے یہاں تک کہا جی کہ مولانا صاحب چیمپئن بنتے ہیں جمہوریت کے، لیکن دوسری طرف وہ نمبرز کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. تو سر کیا کہیں گے، اور یہ آپ ان سے آپ کے پیار زیادہ عرصہ رہ کیوں نہیں سکا، بڑھ کیوں نہیں سکا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مولانا صاحب اور جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کے درمیان بہت لمبی تلخیوں کی بہت لمبی فہرست ہے. لیکن 8 فروری کے الیکشن کے بعد میں خود وہاں تھا، پی ٹی آئی کی وفد مولانا کے پاس آیا، مولانا کو اپریشیٹ کیا، مولانا صاحب اور جمعیت کی فیصلے کو اپریشیٹ کیا کہ ہم نے 8 فروری کو الیکشن کو مسترد کیا تھا اور اس کے خلاف تحریک اور احتجاج چلانے کا اعلان کیا جمعیت نے. اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا اور باقاعدہ عمران خان کا پیغام لے کے آئے. اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک قربت آئی کہ 26ویں آئینی ترمیم میں آخر تک ساتھ تھے، اور اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کی قیادت نے مولانا کی کاوش کو، ان کی جدوجہد کو، جو انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جس اژدہے کا راستہ انہوں نے رکھا، جس کالے ناگ کا راستہ روکا، اس کو اپریشیٹ کیا گیا. تو جب یہ سب کچھ انہوں نے کیا، اب وقاص اور دوسرا نام آپ نے کیا بتایا؟ شاہد خٹک صاحب. شاہد خٹک، وہ مولانا پر کیوں تنقید کرتے ہیں؟ وہ اپنی پارٹی کی قیادت پر تنقید کرے کہ آپ لوگ کس لیے وہاں جاتے تھے، کس پر مولانا صاحب کی اسمبلی کے اندر آپ لوگ تعریفیں کیا کرتے تھے. آپ ان کو گریبان سے پکڑے، خٹک کو ہونا چاہیے ان سے گریبان سے، ان کو گریبان، اور وقاص کو بھی اپنی قیادت کو گریبان سے پکڑے. اور پھر جب بھی پی ٹی آئی کی قیادت مولانا کے پاس آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ خان صاحب کا یہ پیغام ہے. تو اس سلسلے میں تو نہ خٹک کی بات کو اہمیت دیتا ہوں، نہ وقاص کی بات کی اہمیت دیتا ہوں، اور یہ میرے خیال میں بہت چھوٹاپن بھی ہے کہ بار بار ابھی بھی اس وقت بھی علی مین گنڈا پور صاحب مولانا صاحب کے خلاف بیانات دیتے رہے، ہم نے جواب نہیں دیا ہے. اسی دورانیے میں بھی 26ویں آئینی ترمیم کے دورانیے میں، اس سے پہلے، اس کے بعد جب وقاص نے اسٹیٹمنٹ دیا اور خٹک نے اسٹیٹمنٹ دیا، اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی وفد مولانا صاحب کے پاس آیا کہ خیبر پختونخوا میں آپ تاریخ عدم اعتماد کا حصہ نہ بنے. مولانا صاحب نے کتنی وقار کے ساتھ، کتنی روایت کے ساتھ، اقدار کے ساتھ ایک اصولی موقف لیتے ہوئے کہا کہ ہماری تاریخ عدم اعتماد میں، خیبر پختونخوا میں اور علی امین گنڈاپور کی حکومت یا پی ٹی آئی کی حکومت تبدیل کرنے میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. نہ ایک رقم ایک گنا ان کی سپورٹ ہے. ٹھیک ہے. اب مولانا صاحب کے رویے کو دیکھے، جمعیت کے رویے کو دیکھے، اور ادھر پی ٹی آئی کی جو ساتھی ہے ان کی رویے کو دیکھے، تو یہ آپ خود دیکھیے کہ یہ سنجیدگی ہے. فیصل واوڈا صاحب سے میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا جی آپ کی ملاقات ہوئی مولانا صاحب سے، سیاسی تھی غیر سیاسی تھی؟ انہوں نے کہا کہ جی مولانا صاحب ہی اب سیاست کا جو مستقبل ہے وہ طے کریں گے. سر بڑی ڈیولپمنٹس ہوئے، 26 بندے جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کیے جا رہے ہیں پنجاب سے. آپ کو پتہ ہے اسپیکر صاحب نے ان کے حوالے سے وہ شاید لکھ دیا کوئی لیٹر وغیرہ. کے پی میں بھی حالات ایسے چل رہے ہیں، وفاق کے اندر، پورے پاکستان کے اندر. تو سر پھر تو آپ کو پتہ ہے، آپ تو لکھ رہے ہیں خود، آپ تو قسمت لکھ رہے ہیں اس ملک کی. تو بتائیں سر پھر کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے میں ایک بات کر رہا ہوں، جمعیت علماء اسلام کو آپ تاریخ میں دیکھیے، جنرل ایوب سے لے کر آج تک جمعیت علماء اسلام آپ کو ہر ڈکٹیٹر اور ہر امیر کے خلاف آپ کو نظر آئے گی. جنرل ایوب کے خلاف ڈیک بنا، ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی، ٹھیک ہے، وہ بنی. جمعیت 8 جماعتیں تھی، اس میں جے یو آئی تھی. اور جنرل یحییٰ کے خلاف جے یو آئی تھی. جنرل ضیاء کے خلاف ایم آر ڈی میں جے یو آئی تھی.
جنرل مشرف کے خلاف JUI تھی، جمہوریت کی بحالی کی جنگ لڑ رہی تھی نا. پھر APDM جب بنی مشرف کے زمانے میں، اس میں JUI تھی. پھر PDM بنی جنرل باجوہ صاحب کے زمانے میں، PDM کی قیادت مولانا صاحب خود کرتے رہے. تو ہماری تاریخ جب یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بغیر پاکستان کی سیاست نامکمل ہے. میری بغیر کوئی جمہوری تحریک ہو، جمعیت علماء اسلام کے بغیر وہ جمہوری تحریک کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگا. تو اگر مستقبل میں ایک بار پھر یہ تجربہ ہوتا ہے، اور فیصل واڈا نے بھی تسلیم کیا، اور فیصل واڈا آپ کو پتہ ہے وہ کس کا ترجمان ہے، تو جب فیصل واڈا نے تسلیم کیا کہ مولانا کے بغیر پاکستان کی سیاست نامکمل ہے، پاکستان کی سیاست کا رخ مولانا کی طرف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے جس کا یہ ترجمان ہے انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ مولانا کے بغیر پاکستان کی سیاست نامکمل ہے. آپ سے سیکورٹی لینے کی خبریں آ رہی ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے اور یہ وجہ کیا وجہ؟ دیکھیے میرے خیال میں مجھے سیکورٹی دی گئی تھی، ٹھیک ہے، باقاعدہ ہوم ڈپارٹمنٹ سے، IG پولیس سے، جو تھرو پراپر چینل وہ مجھے دی گئی تھی. 10 جولائی تک سیکورٹی تھی، کیونکہ 10 جولائی کو یا اس سے پہلے میں نے پھر بلوچستان سے باہر آنا تھا. تو میرا جو اندازہ ہے وہ چاہتے ہیں میری زبان بندی، وہ مجھ سے بھی سودا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سیکورٹی دیں گے لیکن آپ زبان بند رکھیں. میرا تو کوئی اور کوئی جرم نہیں ہے. میں نے اس سے جس دن مجھ سے سیکورٹی لی گئی اس سے 4 گھنٹے پہلے میں نے ایک تقریر کی. ہمارے ساتھی شہید ہوئے تھے پشین میں، DC کمپلیکس کے سامنے میں نے تقریر کی. کیا باتیں میں نے کی وہ آپ سن سکتے ہیں، وہ آپ کو سوشل میڈیا پر ملے گی. اس سے 4 گھنٹے کے اندر کال آیا جو میری سیکورٹی تھی اس کے بڑے کو، کمانڈر کو، کہ آپ واپس ہو جاؤ، ریموو کرے آپ اس کے بعد آگے حافظ صاحب کی سیکورٹی نہیں کر سکیں گے. اس نے فون کیا مجھے، میرے ساتھی کو، انہوں نے کہا آپ تو 10 جولائی تک حافظ صاحب کے ساتھ ہیں، باقاعدہ ہوم ڈپارٹمنٹ سے آرڈر ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی مجھے کال آیا. پھر مجھ سے پوچھا کہ میں نے کہا ان کو کہہ دی کہ آپ کو اجازت ہے جاؤ. تو سیکورٹی لی گئی. میرے اندازے کے مطابق اگر مجھے نقصان ہوا، مجھے جو کچھ بھی ہوا، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ صوبائی حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی، اور جن اداروں نے حکومت بنائے وہ ادارے ذمہ دار ہوگی. پاکستان کے ادارے اور صوبائی حکومت اور انتظامیہ یہ تینوں ذمہ دار ہیں اگر مجھے نقصان ہوا. ایک طرف آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو تھریٹ ہے، دوسری طرف میری سیکورٹی لی جاتی ہے. کیوں؟ میں نے تقریر کی. تو کیا میں آپ کی ترانے گاؤں؟ آپ دن دہاڑے قاتل گھومتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، میرے پارٹی کے ورکر کو مارتے ہیں. یعنی خزدار میں آپ نے وڈیرا عبدالخالق جو ہمارے سابق وزیر بھی رہے، میرے صوبائی ایگزیکٹو کے بیٹی کے ممبر بھی رہے، اس کے بیٹے کو دن دہاڑے مارا گیا. رمضان المبارک میں اس کے ساتھ ایک مولانا امان اللہ صاحب تھے. تربت میں مارا گیا. مفتی صاحب مسجد کے اندر ان کو نشانہ بنایا گیا، شہید کیا گیا. پشین میں ہمارے کارکن کو، ہماری یونٹ کے امیر کو، ڈاکٹر کو شہید کیا، صدیق کو. اس کے ساتھ 7 سالہ بیٹا وہ زخمی ہوا. اس کے ساتھ کلینک میں کام کرنے والا ملازم وہ بھی شہید ہوا. اب لوگ DC کمپلیکس کے سامنے بیٹھے ہیں کہ FIR یا کوئی تسلی ہمیں دے کہ ہم قاتل کو گرفتار کریں گے. تو جب آپ تسلی دینے کے لیے بھی نہیں آتے ہیں، قاتل بھی گرفتار نہیں کرتے ہیں، FIR بھی نہیں کرتے ہیں، تو کیا پھر میں آپ کو آپ کے متعلق زندہ باد کے نعرے لگاؤں کہ صوبائی حکومت زندہ باد، انتظامیہ زندہ باد؟ آپ مجھے مارتے رہے، آپ مجھے رونے بھی نہیں دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ نہیں ماریں گے مجھے، جو بھی مارتے ہیں اس کو پکڑے. اگر آپ ان کو نہیں پکڑتے ہیں تو پھر کون ہے مارنے والا؟ پھر تو سرکار ہے، یا تو سرکار ہے یا سرکار اس مارنے والا کا سہولتکار ہے. تو یہ تقریر میں نے کی. 4 گھنٹے کے اندر آپ نے مجھ سے سیکورٹی لی، کیونکہ میں سوال نہیں کر سکتا ہوں کہ ہمارے کارکن کیوں شہید ہوتے ہیں. ابھی آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیے، ہمارے کارکن شہید نہیں ہوتے ہیں. صرف باجوڑ میں ایک دھماکے میں 100 کارکن شہید ہوئے. مولانا صاحب پر 3 خودکش حملے ہوئے. مولانا صاحب کے بیٹے کو روکا گیا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اور دوسری طرف مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو تھریٹ ہے، اپنا خیال رکھیں، آپ مجھے سیکورٹی نہیں دے رہے. اور مجھے بلوچستان میں معلوم ہے جو آپ کے انگلیوں پہ ناچ رہے ہیں، آپ کے نوکر شوکر ہے، جو ٹکے کے لوگ ہیں، اس کو آپ نے کتنی سیکورٹی دی ہے؟ کیوں؟ وہ آپ کے لیے کام کرتے ہیں. ہم ملک کے لیے کام کریں گے
ہم قوم کے لیے کام کریں گے، لیکن ہم کسی کا نوکر نہیں ہے نہ کسی کا غلام ہے. کام وہ کریں گے جی جو قانون اجازت دیتا ہے، صحیح. کام وہ کریں گے جو آئین اجازت دیتا ہے، کام وہ کریں گے جس میں ملک اور قوم کے حقوق کا اور ان کی بلندی کا، اس میں ضمانت اور گارنٹی اور تحفظ ہو، وہ کام کریں گے. وہ کام نہیں کروں گا جس میں آپ کی ضمیر مطمئن ہو، آپ کی خواہش، آپ کی خود پسندی، آپ کی انانیت کو تسلی دینے کے لیے میں کام نہیں کر سکتا. سر آپ لاسٹ کویشچن ہے، اپنا کینڈیڈیٹ اگر کھڑے نہیں کرتے تو کوئی تو کھڑا کرے گا، اگر عدم اعتماد آتا ہے تو کیا آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ KPK کی بات کر رہا ہوں. میرے خیال میں یہ قبل از وقت ہے یہ آپ کا سوال، یہ اسی وقت پر پھر چھوڑ دیں. مولانا صاحب کی کوئی عمران خان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کہ اس وقت سیناریو کیا بنتی ہے یہ اس وقت پر چھوڑ دیں. مولانا صاحب کی ملاقات اب عمران خان سے جو موجودہ صورتحال ہے میرے خیال میں ممکن نہیں ہے. بہت شکریہ سر. خبریں ڈیجیٹل کے ساتھ سردار فیصل کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.